सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लखारी साहब। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ही बात करेंगे। अफगानिस्तान में मुल्ला ब्रदर की सरबराही में जल्द नई हुकूमत के क़याम का जो ऐलान है वो मुतवक्के है, और दूसरी जानिब कतर ने काबुल एयरपोर्ट का जो इंतज़ाम है वो संभाल लिया है और कतर की जानिब से अंदरून मुल्क जो परवाज़ें हैं वो भी बहाल कर दी गई हैं। कतर ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी जो तैयारे हैं वो भी 4 भेजे हैं जिनमें इमदादी अशिया हैं। अफगानिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने भी ऐलान किया है कि 3 दिन के बाद जामियात खोल दी जाएंगी, लेकिन को एजुकेशन के खात्मे के हवाले से तालिबान की जो सिफारिशात हैं वो तलब की गई हैं। दूसरी जानिब पंजशेर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लड़ाई अभी भी शिद्दत इख्तियार कर गई है, और भारत की अगर बात की जाए तो भारत तिलमिलाहट का शिकार है। ISI के सरबराह का जो दौरा काबुल है वो भारत को बहुत ज़्यादा खटकने लगा है, और उस दुश्मनी में उनका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर जो मुँह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं, कभी तालिबान पर तंज करते हैं, कभी पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से भी शटअप कॉल दी गई है। शेख रशीद साहब ने भी शटअप कॉल दी है, और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि समझ नहीं आ रहा कि भारत को मसला क्या है। अफगानिस्तान के हवाले से हम जो भी कोशिशें कर रहे हैं उस पर भारत को बिल्कुल भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की तो एक भी सरहद अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। लगारी साहब, क्या वजह है, आपको क्या समझ में आता है, भारत ISI के सरबराह के दौरे काबुल पर क्यों तिलमिलाहट का शिकार है? भारत रसाई चाहता है सेंट्रल एशिया तक, और वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया जो है वो बस मसला ही नहीं है, हम यहाँ से गुज़र जाएंगे और फिर उसके बाद हम अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया। तो वो मार्केट की तलाश में है। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात मामूल पर लाए बग़ैर वो सेंट्रल एशिया की तरफ कैसे जाएगा। पाकिस्तान के साथ उसके मसाइल हैं, उन मसाइल का हल किया जाना ज़रूरी है। हमारा पानी का मसला है, हमारा कश्मीर का बुनियादी मसला है जो हमारे लिए शहरक की हैसियत रखता है, लफ्ज़ी तौर पर नहीं अमली तौर पर। कायदे आज़म के कहने के मुताबिक कश्मीर हमारे लिए शहरक है, और हकीकी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए कश्मीर शहरक की हैसियत रखता है। इन मसाइल पर वो टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है, और वो चाह रहा है कि हम जो है अमृतसर से दाखिल हों, वाघा बॉर्डर से सीधे सेंट्रल एशिया चले जाएं। तो ये किस तरह मुमकिन है। और अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब करने का मतलब जो इंडिया पिछले कई बरसों से करता रहा है, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हों, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर तो पाकिस्तान से मिलता है, इंडिया से तो नहीं मिलता है। तो जो भी वहाँ हुकूमत आती रही है, इंडिया उनके साथ बहुत करीब रहा है। ज़ाहिर शाह दौर में यहाँ तक हुआ कि ज़ाहिर शाह ने तो पहले पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था। फिर उसके बाद सरदार दाऊद आए तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। जब कम्युनिस्ट लीडर्स आए और पार्टी आई तो पाकिस्तान एक बड़े मसले का ये शिकार था कि वहाँ से जो लोग आ रहे थे यहाँ सेटल होते जा रहे थे अफ़गान रिफ्यूजीज़, और यहाँ पर जो है वो यहाँ से लोग जाकर वहाँ रिटिलिएट कर रहे थे, वहाँ मुज़ाहमत कर रहे थे। फिर उसके बाद आए तालिबान, उनके बाद जो पहले वो आए जिन लोगों ने जंगें की थी सोवियत हुकूमत के साथ, फिर उनके ज़वाल के बाद तालिबान आए, फिर उसके बाद जो है ये करज़ई और आए अशरफ गनी, इनके ताल्लुकात वैसे ही इंडिया के साथ रहे जो ज़ाहिर शाह के थे, तो ये उसको ज़्यादा करीब थे। हालांकि हामिद करज़ई ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा वो वहाँ कोयटा में गुजारा एक पनाह गुज़ीं के तौर पर, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं। अशरफ गनी तो ज़ाहिर इंडिया में उसकी तो तरबियत हुई है जैसे, तो वो इस तरह से थे, वो पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। वहाँ जो कुछ हुआ सो हुआ, अफ़गानिस्तान में यहाँ अपने यहाँ फेंसिंग कर ली है। हमारे यहाँ एक बॉर्डर की पूरी वो बन गई है कि ये हमारा बॉर्डर है और उस पर हमने तारें लगा दी हैं। अब अगर इंडिया को सेंट्रल एशिया तक रसाई चाहिए है तो फिर वो हमारे साथ बैठकर बात करे। ये नहीं है कि वो छलांग मार कर जाना चाहता है तो छलांग मार कर जाने कोई नहीं देगा। सही, ये हो ही नहीं सकता है। अगर उसको ज़मीन का रूट लेना है
تو پھر تمیز سے جو ہے وہ بات کرے. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمارا شیئر ہونا چاہیے. ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے, ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہے. ہمارے ہاں وہ انڈسٹری میں, آئی ٹی میں, دیگر شعبہ جات میں وہ ترقی نہیں ہو سکی کہ ہم بہت دنیا کی آگے والی قوم میں شمار ہو سکیں. ہم تو ایوان عراق سے بھی پیچھے ہیں اکنامی میں, اور چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ہم ان سے بھی بہت پیچھے ہیں. ہمیں بھی آگے جانا ہے. اگر ہماری پروڈکٹس وہاں کنزیوم ہوتی ہیں سینٹرل ایشیا میں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اور انڈیا کو اگر یہاں سے جانا ہے تو پھر ہم ترقی میں بھی شراکت داری چاہیں گے, اور ہم مسائل کے حل کے لیے بھی ان کا یہ نہیں ہے کہ مسائل کو حل کیے بغیر انڈیا جو ہے چھلانگ مار کر چلا جائے. صحیح. اچھا لگائی صاحب, شیخ رشید صاحب نے ایک بات کی ہے, وہ کہتے ہیں طالبان کے کنٹرول کے بعد یہ جو خطہ ہے یہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نیا بلاک تشکیل پا جائے. ایسا انہوں نے کہ پہلے تو جب طالبان لگ رہا تھا کہ قبضہ کریں گے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, اور اب اس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا بلاک بن جائے گا. ایک نیا بلاک بننے کا تصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ چین آگے آئے, روس آگے آئے, سینٹرل ایشیائی ریاستیں آگے آئیں, افغانستان کی لیڈرشپ, بالکل افغانستان کی لیڈرشپ جو اس جہان کی, اس دنیا کی, اس ماڈرن ایج کی جو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کرے. طالبان نے جو اپنا نیاپن دکھایا اس کو مزید نیاپن کریں. یہ نہ ہو کہ بچوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے اور تعلیم کے دروازے بند کر دیے جائیں, انہیں محبوس کر دیا جائے, انہیں چھپا دیا جائے. یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے. انہیں ترقی میں شامل کرنا چاہیے. دنیا نے ترقی میں شامل کیا ہے تو دنیا آگے بڑھ رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ کریں گے. پاکستان بھی آگے جائے گا. پاکستان نے جن چیزوں پر توجہ مرکوز کی ہے, اب ان چیزوں سے توجہ ہٹا کر پاکستان کو معیشت کی طرف, آگے ترقی کی طرف, انڈسٹریلائزیشن کی طرف, اور پاکستان کو ایک بڑی مارکیٹ سے زیادہ ایک بڑا مارکیٹ کی تلاش کرنے والا بنانا چاہیے. کہ پاکستان کی اشیاء دنیا کی مارکیٹ میں, ہم نے جا کر دیکھا یورپ میں کہ جہاں جہاں جائیں آپ میڈ ان چائنا, میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان چائنا, میڈ ان بنگلہ دیش. تو میڈ ان پاکستان ہمیں دنیا کی تمام مارکیٹوں میں چاہیے, اور سینٹرل ایشیا میں بھی چاہیے. اس کے لیے پاکستان کو کوششیں کرنی ہوں گی, اور افغانستان ایک ہمارے لیے بہتر ترقی کا راستہ. افغانستان بھی ترقی کرے اور ہم بھی ترقی کریں. اچھا لگائی صاحب, طالبان کی جانب سے خواتین کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ جو خواتین ہیں وہ کچھ شعبوں میں کام کر سکتی ہیں, اور ساتھ ساتھ حکومت میں بھی ان کو نمائندگی دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن کو ایجوکیشن کے خاتمے کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ بات کی جا رہی ہے. تو جب خواتین مردوں کے ساتھ پڑھائی نہیں کریں گی تو اس کے بعد وہ ان کے شانہ بشانہ کام کیسے کر سکیں گی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کو ریوائز کرنے کا بہت ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھیں. اور خرابی اس میں نہیں ہے, خرابی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے. بالکل. خرابی یہ نہیں ہے کہ بچے اور بچیاں, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں, اس سے کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے گڑبڑ نہیں ہوتی. اصل گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں, وہ تعلیم کے شعبے میں, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو, وہ کسی اور جگہ پر ہو, تو ذہن کی خرابی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے, اس بیماری کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو ماحول دیں گے تو وہ اچھائی کی طرف جائیں گے, وہ خرابی کی طرف نہیں جائیں گے. اور خاص طور پر ہم نے دیکھ لیا ہے افغانستان میں بھی, پاکستان میں بھی, جب آپ شامل کرتے ہیں ترقی کی رفتار میں بچیوں کو, لڑکیوں کو, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے, اور اس کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے. اور کو ایجوکیشن ہو رہی ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے, اور اس کو نہیں روکنا چاہیے. اور ہمیں بطور دوست کے انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ جناب آپ بچیوں کو تعلیم میں آگے جانے دیں. ایک نئی دنیا دریافت ہو رہی ہے. افغانستان میں نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں. آپ صرف خام مال کی منڈی نہ بنیں, آپ ایک کنزیومر مارکیٹ بنیں کہ جناب جہاں پر آپ جو ہے آپ کی بنائی ہوئی چیزیں دنیا کے اندر جا کر بکیں. تو یہ کرنا چاہیے, اور وہ خاتون کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پنجشیر میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پنجشیر میں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا طالبان قبضہ کریں گے؟ پنجشیر کا علاقہ ہمیشہ سے ایک بہت مشکل علاقہ رہا ہے. یہاں پر جو قوت موجود ہوتی ہے اس کو باہر سے آ کر فتح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کابل کو انہوں نے آسانی سے اس لیے چھوڑ دیا کہ امریکہ نے وہاں طے کر لیا تھا کہ 31 جنوری کو وہ چھوڑ دے گا, اور 31 جنوری کی ڈیٹ دینے کے بعد طالبان نے چاروں طرف سے اس کو لے لیا. معلوم ہوا کہ امریکہ تو بالکل ہی یہاں مزاحمت کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور وہ تیار تھا بھی نہیں, اس لیے کہ اس نے تو چلے جانا تھا.
تو اس لیے طالبان کا کابل کے اندر آ جانا بہت آسان ثابت ہوا۔ پنجشیر واقعی ایک مشکل سرزمین ہے۔ احمد شاہ مسعود اور ان کے بیٹے احمد مسعود کا وہاں پر ہولڈ بھی ہے، کنٹرول بھی ہے، اور اس کے پاس ملٹری کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ سارے موجود بھی ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے طالبان کے پورے عرصے میں، جبکہ طالبان کی حکومت وہاں تھی، اس وقت بھی انہوں نے پنجشیر کو بچا کر رکھا تھا۔ پنجشیر جو ہے وہ ایک ایسی سرزمین ہے جو بھول بھلائیوں کی سرزمین ہے۔ وہاں پر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ تو طالبان کے اندر ان کی ٹریننگ پتہ ہے آپ کو کس نے کی تھی؟ آپ کا ایک بڑا ہیرو ہے پاکستان کی تاریخ کا، کل پورا دن منایا جائے گا اور ان کو بہت یاد کیا جائے گا، ایم ایم عالم۔ تو ایم ایم عالم احمد شاہ مسعود کا ایک لحاظ سے بہت قریبی کولیگ بھی تھا اور بہت اس نے ٹریننگ بھی دی تھی انہیں۔ تو آپ ایم ایم عالم کو یاد کریں اور پھر احمد شاہ مسعود کو یاد کریں۔ افغانستان میں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے احمد مسعود سے، ان کو فتح نہیں کرنا چاہیے، فتح کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور فتح کرنے کے بعد وہ سرزمین اور زیادہ پرابلم پیدا کرے گی۔ تو اگر ان کو کسی معاملے پر اگر کوئی انٹرنیشنل فریق بھی بیچ میں آ کر ان کی صلح کرائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نہ تو احمد شاہ مسعود کا بیٹا جا کر کسی علاقے کو فتح کر سکتا ہے پنجشیر سے باہر، اور نہ جو ہے وہ کوئی اور فریق باہر سے آ کر اس کو فتح کر سکتے ہیں۔ فتح کر بھی لے تو مشکل سرزمین ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ لگائی صاحب، طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عالمی برادری ابھی تک منقسم ہے، اور روس نے بھی معذرت کر لی ہے کہ وہ طالبان اور جو سیاسی قوتیں ہیں دیگر ان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ثالثی کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ تو پھر اب ہوگا کیا؟ مطلب یہ بات تو تاخیر ہو رہی ہے نا، انہیں کم از کم تو اپنے عہدیدار کو تو نام کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے سربراہ مملکت ہیں اور یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ اس کا تو اعلان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے نا، آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آپ ویسے بھی فلر چھوڑ رہے ہیں کہ جناب ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے، اور وہ جس طرح سے ایران کا انتظام ہے نا، سپریم لیڈر جو ہیں علی خامنہئی وہ ہول سول ہیڈ ہیں، لیکن صدر کا انتخاب ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے باقی کابینہ بنائی جاتی ہے، پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے۔ دیکھیں اگر یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے، جبکہ پوری کابینہ کو، پورے ہاؤس کو اڑا دیا تھا مسعود رجاوی نے ایران کے اندر، اور صدر محمد رجائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو موجودہ علی خامنہئی ہیں اس وقت سپریم لیڈر، یہ وزیر اعظم تھے، لیکن یہ بچ گئے تھے۔ حکومت آیت اللہ خمینی نے پھر الیکشن کروائے۔ اس پوری کی پوری اسمبلی کے ڈیزاسٹر ہو جانے کے بعد ایک بم دھماکے میں سب کے ایک بڑی اکثریت کے پارلیمنٹ کے لوگوں کے اکثریت کے جو ہے وہ جاں بحق ہو جانے کے بعد جو ہے ان نے پھر فوراً الیکشن کروائے۔ تو ان کو جانا چاہیے اس طرف، انہیں ایک پورا پروسیس کرنا چاہیے، الیکشن کرائیں، اپنے لوگ آئیں، اور پھر ان کو ابھی آپ انٹیریم گورنمنٹ بنا لیں، ایک عارضی حکومت بنا لیں۔ عارضی حکومت بنائیں تو صحیح، 3 ہفتے ہو گئے آپ اس طرف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی آسمانی وہ جو ہے کوئی آفاقی کوئی اس طرح کا اور نظام چاہیں گے جو دنیا میں نہیں ہے، تو آپ کو مثال تو فالو کرنی پڑے گی، یا سعودی عرب کی کہ بادشاہت ہے وہاں پر، تو یا پھر قطر اور یو اے ای کی کہ وہاں پر جو ہے امارت ہے، اور وہ جو ہے وہ خاندانی چل رہا ہوتا ہے، وہاں کی سسٹم میں ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے، مسائل پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ سب نے بیٹھ کر طے کیا ہے اور ان کا آپس میں اتحاد۔ یہاں پر متحارب اور مختلف قسم کے گروہ ہیں جن کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کے سے اپنی حکومت ایک بنائیں عبوری، اور پھر آپ اعلان کر دیں کہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں، اور الیکشن کرانے کے بعد آپ کے پاس ایک سپریم لیڈر بھی موجود ہوں گے، آپ کا انسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی موجود ہوگا، ایک پرائم منسٹر ان کی کابینہ بھی موجود ہوگی، ایک لویا جرگہ بھی موجود ہوگا، ایک شورا بھی موجود ہوگی، تو آپ آگے بڑھ سکیں گے نا۔ تو آگے بڑھنے کا راستہ تو بنانا پڑے گا۔ تو ڈیلے کی وجہ صرف آپ کے خیال میں یہ متحارب گروپس ہی ہیں، یا پھر طالبان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی قابض ہو جائیں گے؟ نہیں، قابض نہ اچھا ہونے کے بعد کون سا مسئلہ ہے کہ وہ ایک اسٹرکچر بنا دیں اور کہیں برادری کو، عالمی برادری کو، جی ہم نے ایک عبوری سیٹ اپ بنا دیا ہے، ہم اس سیٹ اپ کو اور زیادہ آگے جا کر انہینس کریں گے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ خلا میں افغانستان چل رہا ہے، 1 2 3 ہفتے ہو گئے ہیں، 4تھا ہفتہ لگ رہا ہے، اور خلا میں افغانستان ہے جہاں کوئی سربراہ مملکت نہیں ہے، جہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، جہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، تو کون روزمرہ کے معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے کہ کون سی وزارت کیا کام کر رہی ہے اور کس وزارت کے اندر کس طرح کا کام ہونا چاہیے، کون دیکھ رہا ہے؟
تو اگر جب تک حکومت نہیں ہوگی تو خلا رہے گا، اور خلا کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اور فورسز جو کام کر رہی ہوتی ہیں، اس وقت طالبان کی فورس ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور فورس ایمرج ہوتی ہے اور آ کر اس کو ہٹا دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو خانہ جنگی پھر سے شروع ہو کہا جائے۔ یہی جا رہا تھا کہ بڑے ڈسپلنڈ ہیں طالبان، اور ان کو سارا پتہ ہے انہوں نے کس طرح سے حکومت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کر لینا ہے، کرنا ہے وہ اصل ایک بات اور بھی ہے، عالمی برادری کو بھی انہیں مطمئن کرنا ہے، اور عالمی برادری نے بھی مطمئن ہونا ہے۔ یہ اگر کوئی چیز بنا دیتے ہیں عالمی نہیں جی ہم نہیں مانتے اس کو، تو ایک مسئلہ یہ تو بھی ہے نا، کہہ دے جی ملا برادر جو ہیں یہ وزیر اعظم ہیں، اور یہ ملا برادر کی کابینہ ہے، ان میں فلاں لوگ ہم نے وزیر بنا لیے، تو اس کو عالمی برادری بھی تسلیم کرے۔ وہ کہیں گے کہ جناب وہ ہم نے تو فلاں کی تجویز دی تھی، فلاں کی تجویز تھی، ان کو اکوموڈیٹ کریں، ان کو اکوموڈیٹ کریں، تو یہ چیزیں عالمی برادری کو چھوڑ کر پہلے ایک حکومت آنی چاہیے، اس کا انداز دیکھنا چاہیے، اس کا طرز عمل دیکھنا چاہیے، اور پھر آگے گول فارورڈ ہونا چاہیے، تاکہ ان کے یہ جو رکے ہوئے مسائل ہیں وہ اتنا بڑا خلا نہ پیدا کر دیں کہ پھر عالمی برادری کا امن ویسے ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اچھا لیکن لگائی صاحب یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ جن کے خلاف اتنے سال جنگ لڑی اب انہی کے ساتھ مل کر چلنا ہے عالمی برادری کو؟ نہیں میں وہاں پر رہا یہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ کی یاداشت میں یا آپ کے مطالعے میں یہ جو گزشتہ صدی ہے اس کے اندر کی 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں، اور ان 2 عالمی جنگوں کے اندر کتنے کروڑوں انسانوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد بھی تو مل کر بیٹھے۔ یہ جب جنگ ختم ہوئی تو سب کو مارشل پلان کے تحت امریکہ نے ان لوگوں کو جن سے جنگ لڑ رہے تھے ان کو بھی پیسے دیے کہ اپنی معیشت کو بہتر بناؤ، جرمنی کو دیے پیسے اور دیگر ملکوں کو، یعنی جاپان سے کہا کہ آپ فوج نہیں رکھیں گے یا آپ کی فوج سیریمونیل ہوگی، یعنی اس کی جنگ میں تو جاپان بہت بڑا فریق تھا، لیکن اب کیا ہے جاپان کی معیشت مضبوط ہے، اس کی فوج کا کوئی وہ نہیں ہے کہ فوج جنگ لڑنے جائے یا وہ کرے اور خرابیاں پیدا کرتی رہے، تو وہاں پر اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ مسائل پیدا کرنا، مسائل کا حل تلاش کرنا وہ اکنامی کے ہاتھ میں ہے، معیشت کے ہاتھ میں ہے، وہاں پر جو چیزیں بنتی ہیں وہ سیاست کے ہاتھ میں ہیں، وہ فورس نہیں ہے جو، حالانکہ وہ تو بہت بڑی معیشت، دنیا کی جو 4-5 بڑی معیشتیں ہیں ان میں جاپان شامل ہے، ان میں جرمنی بھی شامل ہے، امریکہ کے بعد اب چائنا ہو گیا ہے، بلکہ معیشت کے اعتبار سے چائنا نمبر 1 پر ہے، امریکہ نمبر 2 پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ انڈیا نمبر 3 پر ہے، یعنی یہ کوئی جاپان اور جرمنی کا نمبر اب بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے اس کی پوری حکومت جو ہے وہ اپنے عوام کی دشمن ہے، وہ اپنے عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، انڈیا نے اپنے عوام کو سوائے دکھوں کے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اس نے اپنی معیشت کی طرف توجہ دی ہے، اور منموہن سنگھ سے لے کر مودی تک ان نے معیشت کو آگے بڑھائے رکھا ہے۔ ہماری ساری کی ساری اس کے اوپر تنقید بالکل جائز ہے، اور انڈیا ایک تنگ نظر ملک ہے، اور اس کی معیشت یہ پریویل نہیں کرتی، اس لیے کہ سارا یورپ، سارا امریکہ، سارے جو سرمایہ دار دنیا ہے وہ اس کو اٹھا رہی ہے، اور اس کے ناز نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں، اس کی معیشت کو انہانس کر رہا ہے، ارب پتی اس کی دنیا میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہر سال آپ نے نہیں دیکھا تھا، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہر سال ایک ملکہ حسن جو ہے وہ وہاں سے آ جاتی تھی کہ جناب یہ انڈیا سے یہ ایشوریہ رائے ہے اور یہ ششمیتا سین ہے، یہ جو ہے وہ کوئی اور آ رہی ہے، ساری کی ساری جو حسن کی ملکائیں تھیں وہ ادھر سے آتی تھیں، اس لیے کہ اس کی معیشت کو بڑھایا جا رہا تھا اور ترقی دی جا رہی تھی۔ تو ایک اس کے اس پہلو کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں کہ معیشت کی طرف توجہ دی گئی اور دنیا کے اندر اپنا ایک اسپیس بنایا گیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس پر ہے اور ہمارے ساتھ وہ دشمنی پر تلا ہوا ہے، ہم اس کی اس صورتحال کو نہیں تسلیم کریں گے، اس کی ہیجمنی کو، اس کو بیٹھ کر یہ معاملات طے کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارا علاقہ ایک جیسا ہو جائے گا۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پھر اس کے بعد ترقی کس طرح آتی ہے۔ یہ انڈیا کی ہٹ درمی ہے کہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، پاکستان نے یہ مذاکرات کی بات کر کے مکر جاتے ہیں۔ نواز شریف دور میں ایسا ہوا، اس سے پہلے زرداری دور میں ایسا ہوا، پہلے مشرف کے دور میں ایک ایسی صورتحال، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ واجپئی نے ایک وہ دکھایا تھا، اس کے بعد یہاں سے پرویز مشرف اڑ کر گئے تھے
تو لائیو چل رہا تھا کہ یہاں سے روانگی اور وہاں پہنچنے تک ہر چیز لائیو چل رہی تھی. یہ طیارہ جا رہا ہے, یہ جہاز جا رہا ہے, یہ پرویز مشرف اتر رہے ہیں, یہ پرویز مشرف روانہ ہو رہے ہیں, پھر آگرہ میں مذاکرات ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ ہوا. بھائی مذاکرات کا ماحول لے آؤ, دنیا ترقی کرے گی, پاکستان ترقی کرے گا, انڈیا ترقی کرے گا. انڈیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت بڑی اکنامی بننی. آپ کی اکنامی کا فائدہ کچھ نہیں ہے. آپ کی اکنامی بڑی ہونے کا فائدہ بڑی طاقتوں کو ہوتا ہے. آپ کے چند وہ کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی جو آپ کے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے. بھئی امریکہ اگر دنیا کی بڑی معیشت ہے یا چائنا بڑی معیشت ہے تو اپنے لوگوں کو بھی دے رہا ہے نا. یہاں تو امبانی کو, متل کو, ٹاٹا کو, برلا کو, ان کے پاس جاتا ہے نا سب کچھ. تو ہمارے ہاں تو وہ صورتحال نہیں رہی ہے. ہمارے ہاں چند خاندان تھے اور وہ خاندان کہیں اوپر چلے گئے, کہیں نیچے گر پڑے. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, چلیں بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں اور آج بڑا مصروف دن ان کا گزر رہا ہے. ڈی جی خان میں ورکرز کنونشن میں بھی وہ شرکت کریں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی ملاقاتیں آج طے ہیں. لغاری صاحب جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں کل سے بلاول بھٹو زرداری, تو اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کل وہ پہنچے ہیں سرائکی علاقوں میں, ملتان میں پہنچے اور ملتان سے وہاں انہوں نے وقت گزارا اور ورکرز کنونشن بھی ہو رہے ہیں. لیکن ڈیرہ غازی خان میں ڈیرہ غازی خان کے لیے تقریباً گھنٹہ بھر پہلے روانہ ہوئے تھے اور وہاں سے ملتان سے اور اب ڈیرہ غازی خان کی طرف رواں دواں ہیں. اور وہ بہت رفتار ظاہر قافلے کی جو ہے وہ کم ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے پہنچنے تک یا ہمارے پروگرام میں آ جائیں گے تو ان کا جلسہ شروع ہو جائے گا, لیکن اب لگتا نہیں ہے چونکہ ان کی رفتار بہت ہی کم ہے. اور یہ سامنے فوٹیج بھی آ رہی ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی طرف وہ جو ہے وہ رواں دواں ہیں, آ رہے ہیں. اور ان کی پارٹی میں وہاں پر بہت جوش ہے. ڈی جی خان میں میرے خیال میں آتے ہی وہ پہلے کھوسا ہاؤس جائیں گے اور کھوسا ہاؤس میں انہوں نے جو لیڈرز ہیں کھوسا فیملی کے جو سابق گورنر ہیں سردار ذوالفقار علی کھوسا, وہ شمولیت اختیار کریں گے یا ان کے بیٹے جو ہیں وہ شمولیت اختیار کریں گے پیپلز پارٹی میں. اور یہ جو 50 سال سے کھوسا جو ہیں وہ الگ رہے ہیں. باقی لوگ تو آتے رہے, لغاریز بھی آئے پیپلز پارٹی میں, دریشک بھی پیپلز پارٹی میں آئے, مزاری بھی پیپلز پارٹی میں آئے, گورچانی بھی آئے پیپلز پارٹی میں, لیکن کھوسا کمیونٹی جو ہے وہ نہیں ہے. کھوسوں میں سے ایک کھوسا آئے تھے, لطیف کھوسا, جو گورنر بھی بنے تھے اور سینیٹر بھی بنے تھے اور جو اٹارنی جنرل بھی بنے تھے. تو وہ ایک کھوسا ایسے تھے جو پیپلز پارٹی میں آئے تھے. اگر یہ کھوسے آ جاتے ہیں تو پھر ان کھوسے کی بھی جگہ شاید نہیں رہے گی. اب لطیف کھوسا دیکھیں کہ ان کی کیا صورتحال رہتی ہے, ان کو ساتھ رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا ہے. لیکن وہ پاکستان کے ایک کلاس کے جو چند قانون دان ہیں ان میں سے وہ ہیں اور شاید پیپلز پارٹی ان کو برقرار رکھے. اور ان کھوسا برادران کو بھی, یہ کھوسا برادران یا کھوسا اینڈ سنس, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار دوست محمد کھوسا کی دعوت پر آ رہے ہیں. یہ دوست محمد کھوسا جب شہباز شریف کو ہٹایا گیا تھا اور گورنر وہ کیا گیا تھا تو ان کی سیٹ کا ایک پرابلم ہوا تھا, تو یہ قائم اس کے بعد یہ وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے چند کچھ عرصے کے لیے. دوست محمد کھوسا یہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے والد سابق گورنر ہیں. پہلے ان کے گھر میں جائیں گے کھوسا ہاؤس میں, وہاں ان سے ملاقات کریں گے, شاید پارٹی کے لوگ بھی ملاقات کریں گے. پھر وہاں سے وہ محسن نقوی کے, آپ نے شاید نام سنا ہو, ایک بہت بڑے شاعر پورے اردو زبان کے, یہ پھر ان کے گھر میں آئیں گے. اور اس سے پہلے جب 77 کے الیکشن ہوئے تو جو نہیں ہو پائے تھے, جو ضیاء الحق نے ملتوی کر دیے تھے, تو ان میں محسن نقوی نے مقابلہ کیا تھا اور محسن نقوی نے بڑا ووٹ بھی لیا تھا. تو ان کا نہیں بڑا اثر بھی تھا. محسن نقوی کی
فیملی کے کچھ لوگ چلے گئے تھے، کچھ لوگ نہیں. اب یہ بالکل جو ہے وہ ایک ہو کر وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، اور ان کا جو ہے نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. میں اگر آپ کہیں تو ان کے نام میں بتا دیتا ہوں: سید ظفر عباس نقوی، سید دلاور حسین نقوی، سید فراست حسین شاہ نقوی، سید علی عباس نقوی، سید یاسر عباس نقوی، سید فہیم عباس نقوی، سید نعیم عباس نقوی، سید غالب عباس نقوی، سید عدنان شاہ نقوی، سید اسد عباس نقوی، سید ندیم عباس نقوی، یہ سارے شامل ہو رہے ہیں. اور یہ فیملی جو ہے پوری کی پوری، اور وہاں کے ان کے ساتھ جو ہیں وہ عامر علی گشکوری اور محمد سبطین کھوسا یہ اور ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ دوسرا جو ان کا پڑاؤ ہوگا وہ محسن نقوی کے گھر پر ہوگا. اولڈ ڈی جی خان میں ہوگا، نیو ڈی جی خان میں نہیں، اولڈ ڈی جی خان جائیں گے، کھوسا ہاؤس جائیں گے، پھر کھوسا ہاؤس سے وہاں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جلسے کی طرف جائیں گے. تو اس سے ہمارا پروگرام متاثر نہیں ہوگا. جب لنک آتا ہے کٹ آتا ہے، ہم لوگوں کو پروگرام چھوڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے کہ جی اب تو جلسہ شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پروگرام کے دوران ان کے جلسے کے ہونے کا امکان سر دست نظر نہیں آتا لگتا ہے کامیاب دورہ ہوگا وہاں کا. ہاں، اور سرائکی بیلٹ میں لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور ان کو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر آئیں. اور میرے خیال میں بڑی تعداد میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں. سرائکی بیلٹ والے تو ویسے بھی ناراض ہیں نا، حکومت سے تو ناراض ہیں، کیونکہ صوبہ جو بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا ابھی تک اس کا کچھ ہوا نہیں. انہیں اب بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی شاید کئی پی ٹی آئی کے بڑے لوگ بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بڑے نام ہیں. ایک نام تو میں بتا سکتا ہوں کہ سردار بہادر خان سیہڑ جن کا تعلق ڈسٹرکٹ لیا سے ہے وہ شامل ہونے والے ہیں. جس طرح سے یہ سردار دوست محمد کھوسا یہ شامل ہونے والے ہیں. اس طرح سے اور دیگر فیملیز، وٹو فیملی کے کچھ لوگ چلے گئے تھے، اب وٹو فیملی بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے. ان کی پارٹی کی ایک بڑی جو جہاں آرا وٹو ہیں وہ اب بھی پیپلز پارٹی کے لیے بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. اور منظور وٹو بھی شاید اور دوسرے لوگ بھی ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی الیکٹیبلز کو لا رہی ہے پارٹی میں واپس، وہاں یہ ٹھیک ہے کہ کارکن بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکٹیبل تو پھر چلے جائیں گے. یہ اس طرح کے جب موسم دیکھتے ہیں آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی اپنا ایک نظریاتی انداز رکھنا ہے کہ الیکٹیبل کیسے اکموڈیٹ ہوں اور نظریاتی لوگ کیسے اکموڈیٹ ہوں، تاکہ اس میں ایک توازن قائم ہو سکے. تو یہ صورتحال ہے، اور دورہ جو ہے وہ ان کا بہت اس کے اندر ورکرز کے اندر بڑا جوش موجود ہے. صحیح. اچھا لگا صاحب، کچھ کراچی کے مسائل کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں. دن لیکن مسائل کا انبار لگ گیا ہے. اب جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، جگہ جگہ سے روڈز بند کی ہوئی. ایون آفس آنے والے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو بڑی پرابلم ہوئی، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے روڈ بند ہے. کورنگی کاز وے کو بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ اتنا پانی کھڑا ہے. اب یہ پتہ نہیں کتنے دن کھڑا رہے گا، اتنا پرابلم ہوگا. اور جگہ جگہ ایسے ہی ہے، کہیں گڑھے پڑ گئے ہیں، کہیں کیا مسئلہ، کہیں کیا. ہم ایک جیسے مسائل سے دو چار ہو کر یہاں پہنچے ہیں. دفتر آنے میں مجھے بھی زیادہ ظاہر ہے وہی پریشانی اٹھانی پڑی ہے. کل گھر جاتے ہوئے اور آج دفتر آتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور ہمارا یہ جو انہوں نے دیکھیں، یہ ملیر دریا تھا. اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایسی گزرگاہ ہے اور یہاں نہیں ہوگا، ہر سال اگر بارش ہوگی تو سیلاب آئے گا، سیلاب آئے گا تو راستہ بند ہوگا. آپ نے دونوں راستے جو وہاں اس طرف کو بنایا ہے کاز وے، جو بلوچ کالونی سے نیچے کرنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف جاتا ہے، وہ روڈ بھی، اور یہ روڈ جو قیم آباد سے ڈائریکٹ کرنگی کراسنگ تک آتا ہے یہ روڈ بھی، یہ دونوں جو ہیں ان کے لیے ایک آپ کو ایک فلائی اوور بنانا پڑے گا جو یہاں تک پہنچے، اور دونوں کو فلائی اوور بنانا پڑے گا. لیکن ایسے پروجیکٹس کے لیے دل چاہیے ہے، فائنانس چاہیے ہے، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے جو فنڈز کے تنازعات ہیں ان کو بھی سیٹل ہونا ہے. وہ اگر 11 کھرب لگانا چاہتے ہیں تو وہ 11 کھرب بھی نہیں لگ پائیں گے، اس لیے کہ پیسہ تو وفاق کے پاس نہیں تھا. پہلے جب ان کو بٹھایا گیا ساتھ کے جی بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر پروجیکٹس بنائیں اور ان کو کام کریں، تو اس میں وفاق کا اپنا فیصلہ ہے. وفاق اپنی طرف منہ کر کے جا رہا ہے، صوبے کی حکومت اپنی طرف جا رہی ہے، نیچے جو شہری کارپوریشن کی حکومت ہے وہ اپنا کام کرے گی. لیکن جو علاقے کارپوریشن کے حدود میں نہیں ہیں وہاں کام کیسے ہوگا، یہ بھی ایک چیز ہے. بہت سے علاقے ہیں، ڈیولپمنٹ کے بہت سے معاملات ہیں، تو انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. بارش نے بہت متاثر کیا ہے ہمیشہ کی طرح. اس دفعہ کہیں کہیں نکاسی بھی ہوئی ہے،
اس ہمیں اعتراف ہے کہ کہیں کہیں نکاسی ہوئی ہے، لیکن بہت سے علاقوں میں پانی اب بھی کھڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا لگائی صاحب، تاجروں نے 3 دن سے جاری بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ کو یاد ہو تاجر بھوک ہڑتال پہ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے جو اوقات کار ہیں وہ بڑھائے جائیں۔ اب حکومت نے ان کے مطالبات مان لیے ہیں۔ پیر سے ایک نوٹیفیکیشن بھی کہا جا رہا ہے کہ جاری کیا جائے گا حکومت سندھ کی جانب سے، جس میں 8 بجے تک تھے اوقات کار، اب 10 بجے تک کر دیے جائیں گے، اور ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ویک میں صرف ایک دن کاروبار بند کیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ماحول ہے کرونا کی، جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس میں یہ فیصلہ درست ہوگا؟ دیکھیں، اگر نہیں حکومت کرونا کے لیے لاک ڈاؤن کرتی ہے تو ہمیں تنقید کرنی پڑ جاتی ہے کہ جی کاروبار برباد کر رہے ہیں، اور اگر وہ اٹھا لیتے ہیں تو یار کرونا پھیل رہا ہے، یہ بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جو ہم لوگ میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ اب جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم اگر لگاتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر تنقید آتی ہے، نہیں لگاتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ لیکن حکومت کو سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور جو متاثر ہوتے ہیں، جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور اس کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی صورتحال پیدا کریں گے، تمام، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تاجر گروپ ہمارے ساتھ ہے، یہ تاجر گروپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ تاجر گروپ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، جو ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمام گروپوں سے بات کریں، مطمئن کریں۔ مجھے شاید یہ افسوسناک خبر بھی ملی ہے کہ یہ بھوک ہڑتال کے دوران ایک تاجر رہنما کا انتقال بھی شاید ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہاں کنفرم نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب کا سنا تھا، ڈرپ وغیرہ بھی لگی تھی۔ ہاں، اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو جو اطلاع سوشل میڈیا میں آئی ہے، تو لیکن یہ کہ حکومت کو تمام چیزوں کو دیکھ کر کرنا پڑتا ہے، بہرحال فیصلہ اسے کرنا پڑتا ہے، اور اس سے لوگ اس فیصلے سے یا اس فیصلے سے افیکٹ ضرور ہوتے ہیں، اور ہمارا کام جو ہے بتانا کہ اگر کوئی چیز افیکٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کے اثرات تو ضرور بتائیں گے۔ لیکن 8 بجے تک تھا تو 2 گھنٹے اور اگر کر لیں گے تو کیا برائی ہے اس میں؟ ہاں تو پھر 12 بجے تک بھی کر لیں تو کیا برائی ہے؟ 10 بجے تک صحیح نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے کہ آپ حکومت کہے کہ صبح 6 بجے خریداری کے لیے پہنچو، 6 سے 6، 8 سے 8، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ نہیں، یہ صبح 6 بجے کون خریداری کے لیے جائے گا؟ بالکل سو رہے ہوتے ہیں اس وقت سب۔ چلیں لگائی صاحب، بریک لے لیتے ہیں۔ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کل 6 ستمبر ہے، یوم دفاع ہے کل، اور ملک بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا، اس پر بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 1965 کی جنگ کے 56 سال مکمل ہونے پر یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور کل ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ پاک بحریہ کی جانب سے ملی نغمہ بھی ریلیز کیا گیا ہے، اور پاک فضائیہ نے ڈاکیومنٹری بھی جاری کی ہے۔ لگائی صاحب، کل کے دن کی مناسبت سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم وہ جاگ کر دیکھا کرتے تھے، اور ہمیں اس جنگ کی بہت سی باتیں یاد ہیں، بہت سے نغمے جو اس وقت ریلیز ہوئے، ایک پورے کا پورا فوج کا عمل تھا، اور ایک ہمارے فنکاروں کا عمل تھا، اور جس کے اندر جو ہے نور جہاں، مہدی حسن، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے نغمے جو آج بھی ریلیونٹ ہیں، آج بھی وہ نغمے لوگ یاد کرتے ہیں تو ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے اور ایک مسرت آتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو سپاہی تھے، جو لڑے ہیں جس جرأت اور بہادری کے ساتھ، مطلب کون بھول سکتا ہے راجہ عزیز بھٹی کو؟ کون بھول سکتا ہے کہ ایم عالم نے کس طرح سے سیکنڈوں میں جا کر کس طرح سے دشمن کے، اور کون بھول سکتا ہے کہ دوارکا میں ہماری نیوی نے جا کر دشمن کو کس طرح سے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں تھی، یعنی فتح کرتے ہوئے لگا کہ دوارکا تو کوئی چیز نہیں، حالانکہ تو دوارکا میں تو اتنا ان کا بڑا سیٹ اپ تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کو جانا بھی، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن ہم نے جا کر، ہماری نیوی نے جا کر وہ کمال دکھایا کہ دنیا آج تک دیکھتی ہے کہ جنگ ایسی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بہادر سپاہیوں نے جنگ لڑی، بڑی جرأت سے جنگ لڑی، اور ایک جنرل تھے امیر حمزہ خان، انہوں نے جا کر ایک جگہ پر جب فتح کرتے ہوئے پہنچے تو آگے لکھا ہوا تھا، وہ مائل سٹون تھا، لکھا ہوا تھا دہلی 57 کلومیٹر یا میل تھا، تو اس نے اپنی تصویر بنوائی جنرل امیر حمزہ نے، اور وہاں پر خود
یعنی کمانڈ کرتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے کہ کمانڈ تو میجر کر رہے ہوتے ہیں, کیپٹن کر رہے ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ کر رہے ہوتے ہیں. جنرل امیر حمزہ خود پہنچے تھے وہاں پر, اور دہلی وہاں 57 کلومیٹر تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا ہوں. پھر ان کو کال بیک کیا گیا, تو کال بیک کرنے والی تو اتھارٹی اور ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کہا میں یہاں تک تو پہنچ چکا تھا. صحیح. اچھا لگائی صاحب, کل آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر اچھی دی تھی پیرالمپکس کے حوالے سے. ایک اچھی خبر ہے, ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئن شپ کے حوالے سے پاکستانی پہلوان انعام بٹ نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے ماشاءاللہ سے. بھائی آپ کو دوسرا بڑا اعزاز مبارک ہو. کل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کیسا وہ اعزاز ڈسکس شو میں کیا تھا, اور ہاں ہم نے وہی کیا, کل کے شو میں ہم نے ڈسکس کیا, اور اس شو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ہمارے نوجوان نے, حیدر علی نے ایک گولڈ میڈل, اور آج پھر ایک گولڈ میڈل جو ہے وہ آپ کے حصے میں آیا ہے, اور انعام بٹ نے ایک اور کمال کر دیا ہے ریسلنگ میں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر شعبے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہاکی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آج بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اس میں سے جو خرابی ہے وہ نکال دیں. ہم نہیں کہتے کہ نور خان ایک ہی تھے جو ہر چیز کو ٹھیک کر سکتے تھے, یہاں پر بہت لوگ ہیں جو ٹھیک کر سکتے تھے, لیکن خرابیاں پیدا کرنے والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, اس لیے چیزیں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. رمیز راجہ کے اوپر سرفراز نواز کی تنقید اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ ویلڈ بھی ہو, لیکن رمیز راجہ کو ایک موقع ملا ہے تو اب انہیں ثابت کرنا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے کھیل میں جو ہے نکھار پیدا کیا تھا, اب ٹیم میں نکھار پیدا کریں, اور پریزیڈنٹ کے طور پر بورڈ کے وہ بھی دیکھیں, وہ اچھا ایک رزلٹ دیں. تو اسپورٹس میں ہم آگے بڑھیں گے جس طرح سے ریسلنگ میں ہم آگے بڑھیں, نظام بازی میں ہم آگے بڑھیں, اس طرح سے ہم دوسرے شعبوں میں آگے جا سکتے ہیں. یہ ایک فتح جو ہوتی ہے اس میں نقصان کسی کا نہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس جنگ میں کسی کی موت واقع ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, لیکن آپ کو ایک اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو سرخرو کیا گیا, آپ کا پرچم لے کر کوئی آدمی میدان میں اس نے چکا لگایا, آپ کی قیمت, آپ کی اس کو بھیجنا, اس کا وہاں رہنا آپ کو وصول ہو گیا. نہیں جانتا تھا میں کہ حیدر علی کون ہے, نہیں جانتا تھا میں یہ کہ یہ بٹ صاحب جو ہیں یہ انعام بٹ جو ہیں یہ کہاں سے ہیں, لیکن آج وہ انٹرنیشنل ہو گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ملک کا نام بھی انٹرنیشنل ہوا ہے. لوگ سوچیں گے کہ بیچ ریسلنگ میں کس نے چیمپئن شپ جیتی, وہ نام ساری دنیا میں چلا جائے گا کہ حیدر اپنا انعام بٹ تھے اور پاکستان سے تھے. بالکل. اچھا لگائی صاحب, سوشل میڈیا سے بات کرنا چاہوں گی, بہت ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے وہاں پر عوام. ظاہرہ عمر شریف صاحب بیمار ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی بیمار ہیں, یہ بھی خبریں آئی تھی وینٹیلیٹر کے حوالے سے اور انتہائی ناساز طبیعت کے حوالے سے, لیکن ریسٹ ان پیس کا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے. ان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ ان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اور اتنی غیر ذمہ داری سے. لیکن ریگولیٹڈ میڈیا جو ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں کا خیال کرتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ چونکہ میڈیا ریگولیٹڈ نہیں ہے, یہ فلو ہے, یہ سیلاب ہے جو چل پڑتا ہے, اس میں سے ٹھیک خبریں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسی خبریں بھی آ جاتی ہیں. میں نے خود فون کیا تھا, یہاں خبریں چل رہی تھیں, تکلیف دہ خبریں چل رہی تھیں, میں نے خود فون کیا عطا اللہ نیازی سے, میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا نذیر بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل خیریت سے ہوں, اور میں نے بول کو میسج بھی ریکارڈ کرایا ہے, تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اسی طرح کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر قدیر خان کو زندگی دے, عمر شریف کو زندگی دے, وہ اپنا ظاہر ہے بیماری سے گزر رہے ہیں, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, ان کو صحت دے, مکمل صحت دے. لیکن یہ تو غیر ذمہ دارانہ بات ہے نا کہ آپ ریسٹ ان پیس کے میسیجز چلانا شروع کریں. ادھر ادھر سے کوئی خبر سنتے ہیں اور اس کے بعد ایک اس طرح کا ٹویٹ آتا ہے, اس کے بعد سبھی اس طرح کے ایک ہی ٹویٹ سے شروع ہوتا ہے یا ایک ہی خبر سے شروع ہو جاتا ہے, پھر تو سیلاب آ جاتا ہے, سارے کے سارے ہمدرد بن کر. بھائی ریسٹ دیکھو تو صحیح, بعض دفعہ یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز دیکھیں اور سوشل میڈیا پر ہم ڈال بھی دیں, کئی دفعہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے, تو میں نے اگر کوئی ایسی ٹویٹ کیا تو اس کو ٹویٹ کیا جب میرے علم میں آیا کہ یہ خبر ایسی نہیں ہے, تو اس سے انسان معذرت بھی کی اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا. یعنی وہ اتنی خطرناک بھی نہیں تھی, ایسی بات بھی نہیں تھی. ایک تصویر لگی تھی BRT کے نام سے پشاور کی, وہ بتایا گیا کہیں اور کی ہے, تو میں نے اسی وقت معذرت کی اور میں نے کہا کہ یہ غلط آ گیا تھا, اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا. تو ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری ایک طویل عرصے سے یہ بھی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر خبر کو چیک کر لیں, اور چیک کیے بغیر اس کو نہ پھیلائیں تو زیادہ بہتر ہے. ناظرین آپ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ ڈال رہے ہیں تو فار گاڈ سیک آپ ضرور اس بات کو چیک کریں کہ یہ خبر جو آپ ڈال رہے ہیں اور آپ ریسٹ ان پیس کہہ رہے ہیں
تو کم از کم یہ ضرور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی زندگی ہے اور جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کی دل آزاری نہ ہو یا ان کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب۔ آج کے ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔